जिना हाउस के बाहर एहतजाज और तोड़फोड़ करने का ये मामला है। साबिक आईजी सिंध ज़ियाउल हसन के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिजवान ज़िया को जियो फेंसिंग की लोकेशन सामने आने पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। आज बिल्कुल 9 मई को जो अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया, जिना हाउस पर जो एहतजाज का मामला था, इसके ऊपर पुलिस जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। और इसी मामले में साबिक आईजी सिंध और पंजाब भी रह चुके हैं मेजर रिटायर ज़ियाउल हसन, उनके बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि मुलजिम रिजवान ज़िया को कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज और तोड़ फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। रिजवान को जियो फेंसिंग की लोकेशन सामने आने पर गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये की जानिब से ये मालूम हो रहा है कि रिजवान साबिक आर्मी ऑफिसर के दामाद भी हैं और मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी की कोशिश जो है वो जारी है। और 9 मई को जिना हाउस के बाहर एहतजाज के मामले पर पुलिस जो है मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए जो है वो क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त ये चलें, प्रेस क्लब में ओकाड़ा और साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा जो खानदान है, मेरी भी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इस शरीर के लिए। मेरे बुजुर्गों ने 1857 की जंग आज़ादी लड़ी है, हमारे आदमी जला वतन हुए। इन शुहदा के तो अल्लाह के फजल से याद कब्रें हैं, इनकी याददाश्तें हैं, इनके मुजस्समे हमारे तो मिले ही नहीं हमें कि कहाँ के जला वतन हुए, काले पानी कहते थे, इंतजार इंतमास हट के मिले भी नहीं। सन 1914 में मेरे बुजुर्ग ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई अंग्रेजों के खिलाफ। जिस वक्त जगीरें तकसीम हो रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे, उसने जगीर की बजाय जेल को मुंतखब किया और 4 साल फोर्ट जेल में सजा काटी, बंदा नहीं दिया एक अंग्रेज को। तहरीक पाकिस्तान में हमने हिस्सा लिया, हमारी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, हम इसको बर्बाद होता नहीं देख सकते। हमारा मुल्क, ये हमारा मुल्क है, ये और लोगों को पता है जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी। ये ना तो फजल रहमान के बाप दादा ने कुर्बानी दी है, ना नवाज शरीफ के बाप दादा ने कुर्बानी दी है, ना खान साहब के बाप दादा ने कुर्बानी दी है। हम गुमनाम लोग हैं, इनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर ये मुल्क आजाद कराया था। आज हमारा दिल खून क्या सुर होता है जब देखते हैं अजीज भट्टी शहीद के साथ क्या हुआ, शेर खान कर्नल साहब के साथ क्या हुआ, एम आलम के साथ क्या हुआ। यार ये मुल्क है, ये मुल्क इस फौज की बदौलत है। आज चारों तरफ से हमें दुश्मनों ने घेरा हुआ है, फौज नहीं होगी तो ये दिफा कौन करेगा हमारा। अब जो बयानिया फौज को बर्बाद करने का, वो मुल्क को बर्बाद करने का बयानिया है और हम इस मुल्क को बर्बाद होता नहीं देख सकते। हमारी कुर्बानी है। मैं तरीके पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट हम इंशाअल्लाह इस फौज की जो है, हम फौज को नहीं बर्बाद होने देंगे। जो इसको बर्बाद करेगा हम उसके खिलाफ हैं। ये फौज है तो ये मुल्क है, अगर फौज नहीं होगी तो मुल्क कैसे होगा। कहाँ हम ठहरे हुए, इंडिया हमारे सर पे बैठा है, अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारा महफूज नहीं। फौज के साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कल हमारा पुरसाने हाल कौन होगा। हम ना तो पुराना पाकिस्तान ना नया पाकिस्तान, हमें कैद आज़म का पाकिस्तान चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती है। मेरा ताल्लुक़ पाकपतन शरीफ से है। मैं साबिक मेंबर पंजाब असम्बली, साबिक तहसील नाज़म पाकपतन रह चुका हूँ और इसके अलावा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की सजादा नशीन फैमिली के साथ मेरा ताल्लुक़ है। पीटीआई की मजहबी अमूर विंग वेस्ट पंजाब रीजन का मैं सदर हूँ। तहरीक पाकिस्तान फैज़ान औलिया का मैं मरकज़ी सदर हूँ। पाकिस्तान इत्तेहाद कौंसल, मशाइख इत्तेहाद कौंसल का मैं मरकज़ी चेयरमैन हूँ। साबिक आर्मी ऑफिसर हूँ। 3 पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान की 3 पंजाब रेजिमेंट में मैंने 10 साल एज ए कमीशन्ड ऑफिसर अपनी खिदमात अंजाम दिए हैं। और जो 9 मई को सरकारी और फौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और
शोहदा की यादगारों की तजलील की गई। ये एक प्री प्लान मिशन था जिसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ, और साबका फ़ौजी होने की हैसियत से मैं एक आम इंसान से बेहतर जानता हूँ कि पाक फ़ौज के जवान और अफसरान की इस मुल्क को बचाने के लिए क्या खिदमात हैं। लिहाजा मैं आज PTI की अपनी बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा देता हूँ और इसकी किसी भी आइंदा सरगर्मी में हिस्सा लेने से गुरेज करने का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी तादाद में आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मेरा नाम तारिक इरशाद है। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का, प्रेस क्लब के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतनी तादाद में यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और दूसरा, मेरा नाम तारिक इरशाद है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा का प्रेसिडेंट हूँ, टिकट होल्डर हूँ PP188 का। मैंने 12 साल पहले PTI ज्वाइन की और 12 साल में भरपूर काम किया PTI के लिए, इस मुल्क के लिए। और मैं 9 मई के वाक़या के हवाले से बात करूंगा। 9 मई को जो फौजी अमलाक पर हमले हुए हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। इससे पाक फ़ौज के शहीदों ने, पाक फ़ौज के नौजवानों ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये फ़ौज की बदौलत ही आज ये पाकिस्तान कायम और दायम है। मैं 9 मई के हवाले से जो भी वाक़यात हुए हैं, मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और पाक फ़ौज के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनको इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए हिम्मत और तौफीक दे। मैं इसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग भी शामिल हैं, इस वक्त ये बहस नहीं हो रही PTI के हैं या कोई और हैं, इन्होंने ये बहुत गलत काम किया है। ये सिर्फ PTI को नुकसान नहीं हुआ बल्कि पूरे मुल्क को नुकसान हुआ है। ये हमारा मुल्क है, हम ना इसकी हिफाजत करेंगे तो कौन करेगा। मैं इस मौका पर, मेरे पास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ओहदे से रिज़ाइन करता हूँ और मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP188 का टिकट है और वो भी मैं वापस करता हूँ। और बाकी जो इस लाया अमल है, आइंदा जो मेरा सियासी लाया अमल है, मैं दोस्तों की मशावरत से, अपने ग्रुप की मशावरत से करूँगा। मैं फिर प्रेस क्लब के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी मेहरबानी की। शुक्रिया। साहब और मालिका साहब आ रहे हैं, सेंट्रल चेयर। हाँ ठीक है सर। आप काइंडली सेट कर आने तो दो उनको। फांसी जमानत के लिए दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी है। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने अपने वकला की वसातत से दरख्वास्त दायर की है। परवेज़ इलाही ने एंटी करप्शन के मुकदमे में दरख्वास्त जमानत दायर की है। आपको बताएं इस खबर के हवाले से कि परवेज़ इलाही का ये मामला था और मोहम्मद इशफाक ने में ज्वाइन किया। इशफाक, आगाह कीजिएगा।
لاہور ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی نے حفاظتی ضمانت کے لیے ایک مرتبہ پھر رجوع کر لیا ہے اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے گھر کے ارد گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے اور وہ عدالت تک نہیں پہنچ پا رہے، جو کہ ان کا بنیادی حق ہے اور اس حق سے انہیں محروم کیا جا رہا ہے۔ درخواست ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت۔ آپ کو بتائیں چودھری پرویز الہی نے حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے اپنے وکلا کی وساطت سے درخواست دائر کی ہے۔ پرویز الہی نے اینٹی کرپشن کے مقدمے میں درخواست ضمانت دائر کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں چودھری پرویز الہی نے حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا پونچھ ہاؤس کا دورہ، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان بھی نگران وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ہیں۔ سیکرٹری CNW اور کمیشن لاہور نے پونچھ ہاؤس بارے بریفنگ دی ہے۔ محسن نقوی کی پونچھ ہاؤس کی تزئین و آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر لی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ آج بالکل نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آج پونچھ ہاؤس کا دورہ کیا ہے۔ چبرجی پونچھ ہاؤس دورے کے موقع پر چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ سیکرٹری CNW اور کمیشنر لاہور ڈویژن چودھری محمد علی رندھاوا نے پونچھ ہاؤس بارے بریفنگ دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو پونچھ ہاؤس کی تزئین و آرائش بارے بریفنگ دی گئی ہے، جبکہ پونچھ ہاؤس کی ساری عمارت کو اثر نو تعمیر کیا جائے گا اور باقاعدہ طور پر یہاں پر جو ہے اس کی تزئین و آرائش بھی کی جائے گی۔ پونچھ ہاؤس میں کمشنر آفس کی تعمیر و بحالی کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس کو فوری طور پر شفٹ کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہیں۔ اب اس بارے سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جلد از جلد پونچھ ہاؤس کی تزئین و آرائش مکمل کروائی جائے۔ جی عمران اکبر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا کیس ہے، PTI رہنما میاں محمود الرشید کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے میاں محمود الرشید کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اعجاز ثناء اللہ خان نے کیس پر سماعت کی۔ غیر قانونی اسلحہ کے معاملہ آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا کیس ہے، PTI رہنما میاں محمود الرشید کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے میاں محمود الرشید کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اعجاز ثناء اللہ خان نے کیس پر سماعت کی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا تمام شرپسندوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جبکہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچا کر پاکستان کی اساس پر حملہ کیا گیا ہے۔ کوئی بھی شرپسند قانون کے مطابق قرار واقعی سزا سے نہیں بچ پائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر نارکوٹکس کنٹرول نوابزادہ شاہزین بگٹی کی ملاقات ہوئی ہے۔ محسن نقوی اور شاہزین بگٹی نے شہدائے وطن اور ان کے خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچا کر پاکستان کی اساس پر حملہ کیا گیا۔ کوئی بھی شرپسند قانون کے مطابق قرار واقعی سزا سے نہیں بچ پائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزیر نارکوٹکس کنٹرول نے مشترکہ طور پر ایک اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اجلاس میں منشیات کی خرید و فروخت اور استعمال روکنے بارے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب کے داخلی و خارجی راستوں کی کڑی مانیٹرنگ کا فیصلہ، منشیات کے مکروہ دھندے کی روک تھام کے لیے سخت چیک اینڈ بیلنس اور ڈرگ مافیا کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کے باہر اور آن لائن منشیات فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ پنجاب حکومت منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے ہسپتال کی تعمیر کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب، انسپیکٹر جنرل پولیس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، اینٹی نارکوٹکس فورس کے اعلیٰ حکام اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رضا، لاہور نیوز۔ تو خبر یہ ہے کہ LDA نے لاہور پولیس کے ملازمین کی تنخواہیں روک لی ہیں۔ لاہور پولیس کا بھی LDA کو آپریشن کے لیے نفری دینے سے انکار، جبکہ LDA کے پاس آپریشن کرنے کے لیے کوئی پولیس اہلکار موجود نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق LDA نے تنخواہوں کی مد میں پولیس کو 9 کروڑ 93 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں۔ LDA انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جلدی معاملہ حل ہو جائے گا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ LDA کے خزانے میں فنڈز ہونے کے باوجود اتھارٹی نے لاہور پولیس کی تنخواہیں دبا لی ہیں۔ تحقیقات میں اس امر کا انکشاف ہوا کہ LDA میں
2015 سے ڈیپوٹیشن پر کام کرنے والے پولیس ملازمین کو تنخواہیں ہی ادا نہیں کی۔ ان گزشتہ 8 برسوں میں تنخواہوں کی وصولی کے لیے پولیس کی جانب سے کئی مراسلے تو لکھے گئے، لیکن LDA حکام نے ان میں سے کسی ایک بھی مراسلے کا جواب نہیں دیا، اور نہ ہی ان تنخواہوں کی مد میں جو فنڈز پنجاب پولیس کو منتقل کرنے تھے یہ منتقل ہو سکے۔ تنخواہوں کے تخمینہ پر اعتراض کے سبب LDA کی جانب سے فنڈ جاری نہیں کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اب 8 سال بعد کئی مراسلوں کے بعد لاہور پولیس نے اپنے اہلکار اور افسران کو LDA سے واپس منگوا لیا ہے۔ LDA کے پاس آپریشن کرنے کے لیے اس وقت کوئی سرکاری پولیس اہلکار موجود نہیں ہے، جبکہ لاہور پولیس نے LDA کو آپریشنز کے لیے مزید پولیس کی نفری دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ LDA نے لاہور پولیس کو 9 کروڑ 93 لاکھ روپے تنخواہوں کی مد میں ادا کرنے ہیں، جو کہ ادا نہیں کیے گئے۔ اب اس وقت پولیس اہلکار نہ ہونے کی وجہ سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن بھی رک چکے ہیں، جبکہ شہر لاہور میں پولیس کی نفری نہ ملنے کی وجہ سے بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیرات اور انکروچمنٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ شہر لاہور کی 9 شاہراہوں کو ماڈل شاہراہیں بنایا جائے، اور وہاں پر جو املاک ہیں اس کو مسمار اور سرب مہر کیا جائے جن کی طرف سے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اب پولیس کی نفری نہ ہونے کی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ زین آپ کا۔ آئندہ ہفتے بھی لاہور سمیت مختلف علاقوں میں بارش ہوں گی۔ 28 سے 31 مئی تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی، بعض مقامات پر ژالہ باری کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ تفصیلات شبیر حیدر سے جانیں گے۔ شبیر، موسم کا حوال بتائیے۔ جی، لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام جو ضلعوں میں اس میں اگلے ہفتے بارش کا امکان ہے، جس پر PTM کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں درجہ حرارت جو ہے وہ معمول سے کم رہنے کا امکان ہے، جس پہ 28 مئی کو مغربی ہوائیں جو ہے وہ ملک کے بالائی اور مغربی علاقوں میں داخل ہوں گی، جو 31 مئی تک موجود رہیں گی، جبکہ 28 سے 31 مئی کے دوران لاہور، اسلام آباد، لیا، بکر، DG خان، راجن پور، رحیم یار خان، بہاول نگر، ملتان، ساہیوال، خانے وال، اکاڑا، پاک پتن، راول پنڈی، اٹک، چکوال، گجرانوالا، سرگودا، شیخوب پورہ، خوشاب، میاں والی، ناروال، سیالکوٹ، قصور، جیلم، بکر، فیصل آباد، جنگ، توبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ اور منڈی بہاؤدین میں جو ہے گرج چمک کے ساتھ بارش، اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے، اور اس چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس پر جو ہے PTM کی جانب سے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کے لیے جو ہے وہ ایک ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے۔ ٹھیک ہے شبیر، بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ سے کمانڈر سینٹرل پنجاب نیوی ایئر ایڈمرل جاوید اقبال کی ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان نیوی کے پیشہ ورانہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 9 مئی کو عسکری تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین۔ ضلع پنجاب محسن نقوی سے کمانڈر سینٹرل پنجاب پاکستان نیوی و کمانڈر پاکستان نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل جاوید اقبال نے آج عوامی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پاکستان کی نیوی کے پیشہ ورانہ معاملات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ملاقات میں 9 مئی کو عسکری تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کی مذمت بھی کی گئی۔ شہداء اور ان کے خاندانوں پر بھرپور اظہار یکجہتی بھی کیا گیا۔ نگران ضلع پنجاب محسن نقوی نے پاکستان نیوی کے افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان دریا کے جان بازوں نے ہمیشہ شجاعت کی داستانیں رقم کی ہیں۔ سمندری حدود کی حفاظت کرنے والے پاک بحریہ کے افسر اور جوان ہمارا فخر ہیں۔ آرمی اور ایئر فورس کی طرح پاکستان نیوی نے بھی ہمیشہ دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ وطن عزیز سمندری حدود کے دفاع میں پاکستان نیوی کا کردار سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا PHA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ ہے۔ اجلاس کی صدارت کی۔ PHA کے بزنس پلان مین شاہراہوں اور ایئرپورٹ کی خصوصی خوبصورتی کے پلان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ PHA کو ریونیو بڑھانے کے لیے بزنس پلان تیار کرنے کی بھی ہدایات کی ہے۔ آپ کو بتائیں اس خبر کے حوالے سے کہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا PHA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا گیا ہے، اجلاس کی صدارت کی اور PHA کے بزنس پلان میں مین شاہراہوں اور ایئرپورٹ کی خوبصورتی کے پلان کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس پر بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، کہیے گا۔
ہاں جی بالکل، کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے آج پی ایچ اے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور وہاں پہ اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اجلاس میں پی ایچ اے کے بزنس مین، مین شراہوں اور علامہ اقبال ایئرپورٹ کی خوبصورتی پلاننگ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اجلاس میں ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو نے کمشنر لاہور کو شہر میں جاری پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ ڈی جی پی ایچ اے نے کمشنر لاہور کو محکمے کے ریونیو، ہارٹیکلچر، پلانٹیشن اور اربن فارسٹ پر بریفنگ دی ہے۔ کمشنر اور محمد علی رنداوا کا کہنا ہے کہ شہر کی ہارٹیکلچر خوبصورتی، شجرکاری میں وسیع جنگل اور سب سے بھر کر استاد سموگ مہم کا بھی حصہ ہے۔ اس حوالے سے پی ایچ اے کی آمدن میں اضافہ خود انحصاری کے لیے تجاویز حکام بالا تک منظوری کے لیے بھیجیں گے۔ شجرکاری مہم کو کا ہر پودا ٹیگ کیا جائے گا، جبکہ اپلیکیشن مکمل ہو رہی ہے، شہر میں ٹیگ کریں گے۔ اس حوالے سے لاہور شہر سمیت ڈویژن کا اپنا درخت ڈیٹا بینک ہوگا، ہر محکمہ ٹیگ کرے گا۔ کمشنر لاہور کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ایچ اے کو اپنے ریونیو کو بڑھانے کے لیے جیلانی پارک میں بزنس لائن تیار کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ای رجسٹریشن اور میوٹیشن سے متعلق پیش رفت بارے بریفنگ دی گئی ہے۔ پی آئی ٹی بی کی طرف سے آن لائن چلان کے اجراء میں بھی بریفنگ دی گئی ہے، جبکہ نبیل جاوید کی میوٹیشن کے عمل کو ہر صورت 7 دنوں میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں شبیر حیدر سے۔ جی شبیر۔ یہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید عوام کی زیر صدارت میوٹیشن اور ای رجسٹریشن کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ای رجسٹریشن اور میوٹیشن کے حوالے سے ہونے والی پروگریس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی، اور اجلاس میں پی آئی ٹی بی کی طرف سے آن لائن چلان کے اجراء پر بھی بریفنگ دی گئی، اور جس پر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے کہا کہ میوٹیشن کے عمل کو ہر صورت 7 دنوں میں مکمل کیا جائے، اور میوٹیشن کے بعد کاغذات عوام کو ان کے گھر پر پہنچانے کے انتظامات کیے جائیں۔ 7 دنوں میں میوٹیشن مکمل کرنے کے حوالے سے بھی ہدایات دی گئی۔ جی بہت شکریہ آگاہ کرنے کا۔ کمشنر محمد علی رنداوا ڈی سی رافع حیدر کا ایل ڈبلیو ایم سی ہیڈ کوارٹر آفس کا دورہ، سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب دین نے آپریشنل ورکنگ بارے بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور نے عید الاضحیٰ پر صفائی آپریشن مانیٹرنگ کے لیے قائم مانیٹرنگ روم کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی سی ای او فہد محمود، ڈپٹی سی ای او محمد اورنگزیب بھی میٹنگ میں شریک ہوئے۔ کیا تفصیلات ہیں عمران اکبر سے جانیں گے۔ جی عمران۔ جی بالکل، آج مصروف دن ہے کمشنر لاہور کا، اور آج وہ تمام جو آفیسز ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز میں جا رہے ہیں۔ کمشنر لاہور نے اسی سلسلے میں آج ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کے ہمراہ ایل ڈبلیو ایم سی ہیڈ آفس کا دورہ کیا ہے۔ سی ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب دین نے آپریشنل ورکنگ بارے بریفنگ دی ہے، جس میں عید الاضحیٰ کے صفائی آپریشن بارے مانیٹرنگ کے لیے قائم مانیٹرنگ روم کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر اور محمد علی کا اس والے سے کہنا تھا کہ ایل ڈبلیو ایم سی لاہوریوں کے لیے صاف ستھرا ماحول یقینی بنا رہی ہے، جبکہ گاڑیوں کے رولز ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ ایک بار پھر سے آپ کو براہ راست یہ چلیں، وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف جناح ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا گیا ہے، جس طرح آگ لگائی گئی ہے، یہ کوئی بے ساختہ یا سپونٹینیس نہیں، قطعی طور پہ نظر نہیں آتا، یہ سارا کچھ پلانڈ تھا۔ اور جتنے واقعات اس دن ہوئے ہیں، اگر آپ نظر دوڑائیں میاں والی، چکدرہ، مردان، گجرانوالہ، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ان سے آپ کو صرف ایک پیغام ملے گا کہ یہ ایک باقاعدہ ترتیب دی گئی ہوئی بغاوت تھی، یہ ریبیلین تھا، انسرکشن تھی، جس کو سٹیج کیا گیا اس دن باقاعدہ 4، 5، 8، 10 دن کی تیاری کے بعد۔ عوامی رد عمل جو ہوتا ہے وہ ایک تو بے ساختہ ہوتا ہے، سپونٹینیس ہوتا ہے، اور اس میں اتنا جتنی ترتیب کے ساتھ یا جتنی آرگنائزیشن کے ساتھ ایک ہی انسٹیٹیوشن یا ایک ہی ادارے کی یہ انسٹالیشنز جو ہیں یا تنصیبات جو ہیں یا رہائش گاہیں ہیں، ان کو اٹیک کیا گیا۔ میرے نزدیک یہ ریاست خلاف بغاوت تھی جس کا اس دن اٹیمپٹ کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، سو کالڈ نام نہاد قاتلانہ حملہ ہوا، اس کا تو کوئی ری ایکشن نہیں آیا تھا۔ یہ گرفتاری کا کیوں ری ایکشن جو ہے اتنا آیا؟
یہ سوچنے والی بات ہے کہ وائی سچ اے اسٹرانگ ریئیکشن ٹو ہز اریسٹ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک پلانڈ پروگرام تھا، اور یہ ریاست کے خلاف جو ہے بغاوت جو ہے، خصوصاً عمران خان اپنے تمام تر جو ارشادات اور فرمودات ہیں ان میں انہوں نے کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑا جس سے انہوں نے یہ بات مس کی ہو اور ٹارگٹ نہ کیا ہو پاک فوج کو اور پاک فوج کی قیادت کو۔ تو یہ اسی بات کا شاخسانہ تھا جو 9 مئی کو ایک سیاہ دن جو ہے، اور پھر سب سے بڑی دکھ کی بات جو ہے، جو رنج کی بات ہے، یہ ساری دکھ اور رنج کی باتیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑی رنج کی بات جو ہے، یہاں پہ بھی قائد اعظم کی تصویروں کو جلایا گیا، وہ مسخ ہوئی تصویریں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ قائد اعظم کا یہاں پہ پیانو پڑا ہوا تھا، اس کو بھی جو ہے تباہ و برباد کیا گیا۔ بانی پاکستان کی یادگاروں کو، ان کی تصاویر کو جو ہے برباد کیا گیا، تباہ کیا گیا۔ یہ لوگ پاکستانی نہیں تھے، یہ شہریت کے طور پہ یا پاسپورٹ کے طور پہ ضرور پاکستانی ہو سکتے تھے، پر یہ ذہنی طور پہ، نظریاتی طور پہ پاکستانی نہیں تھے یہ لوگ۔ اس کے بعد سب سے بڑی دکھ کی بات ہے، جو میں کہتا ہوں کوئی بھی قوم دنیا کے میں یہ چیز جو ہے اس کو معاف نہیں کر سکتی کہ شہداء کو بھی ان لوگوں نے نہ بخشا۔ جن لوگوں نے اپنی جانیں جو ہیں اس ملک کی بقا کے لیے، ہماری بقا کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، تاکہ ہم زندہ رہیں، ہماری آنے والی نسلیں زندہ رہیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ ان کی یادگاروں کو، ان کے مجسموں کو، جو چیز جو ہیں ان کی عزت اور تکریم میں جن چیزوں کو ایریکٹ کیا گیا یا بنایا گیا، یادگاریں بنائی گئیں، ان کو بھی ڈیمالش کیا گیا، ان کی بھی توہین کی گئی۔ 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، اداروں میں ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں ہوتے ہیں، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ جو ہے اس سے بری پڑی ہے، لیکن جو ریڈ لائنز اس دن کراس ہوئی ہیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں، وہ ریڈ لائنز پہلے کبھی بھی کراس بھی نہیں ہوئی، اور نہ کبھی کسی نے سوچا کہ وہ ریڈ لائنز کراس ہو سکتی ہیں۔ ان کا ایک احترام تھا، ان کی ایک تکریم تھی، ان کی ایک عزت اور آبرو تھی، جس کو 9 مئی کے دن جو ہے وہ پامال کیا گیا، اور قصداً پامال کیا گیا۔ میرا زور اس بات پہ ہے کہ قصداً پامال کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جلوس جا رہا ہے کہ اس کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے اور اس نے گراؤ جلاؤ شروع کر دیا ہوا ہے، وہ اس نیت کے ساتھ آئے تھے۔ آپ دیکھیں 9 مئی کو کسی سویلین انسٹالیشن کے اوپر حملہ نہیں ہوا۔ اس شہر میں گورنر ہاؤس بھی ہے، اس شہر میں رینجرز ہاؤس بھی ہے، اور بھی جو ہے یہاں پہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں جو سرکار کی عمارتیں ہیں، جن کے اوپر دنیا میں بہت جگہ حملے ہوتے ہیں سرکاری عمارتوں پہ، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ اپنی فوج کی جو انسٹالیشنز جو ہیں، جو یادگاریں ہیں شہداء کی، جو ہماری تاریخ کے جو ہے ایک روشن باب ہیں، آپ ان کو مسخ کرنا شروع کریں، ان کی توہین کریں، یہ چیز جو ہے ناقابل معافی ہے۔ اور پھر یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو سویلین ریزیڈنسی، یہ قائد اعظم کا گھر تھا اس لیے سویلین ریزیڈنس ہے، یہ کس طرح آرمی کے ہو گیا انسٹالیشن، اور یہاں پہ آرمی ایکٹ کے کیوں مقدمے بنائے جا رہے ہیں جو اس کے حملہ آور تھے۔ قائد اعظم کی ریزیڈنس کے اندر یا قائد اعظم کی ملکیت ایک گھر کے اندر جو ہے، اگر کور کمانڈر کا گھر تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عزت اس ملکیت کی وجہ سے، قائد اعظم کی ملکیت کی وجہ سے جو اس گھر کو ملی ہوئی ہے، اس میں ایک قسم کی ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے کہ یہاں پہ پاکستان کا ایک 3 اسٹار جنرل اور ایک کور کمانڈر جو ہے اس کی رہائش ہے۔
کوئی یہ کسی اور یوز میں نہیں آئی ہوئی، اس کا مناسب جو ہے استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا تھا اور اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس دن ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی ہے 9 مئی کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، اس سے مزید تباہی ہو سکتی تھی۔ ہر جگہ اگر آپ دیکھیں، آپ پنڈی میں دیکھیں، آپ فیصل آباد میں دیکھیں، گجرانوالہ کینٹ میں دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں، چکدارا میں، مردان میں دیکھیں، پشاور میں دیکھیں، آپ کو ایک ہی پیٹرن نظر آئے گا، ایک ہی طریقہ کار نظر آئے گا جو پی ٹی آئی کے ورکروں نے اختیار کیا اس دن جو ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان کو ٹرین کیا گیا، ان کو سمجھایا بجھایا گیا کہ بھئی اس طرح کرنا ہے۔ ان کو ٹارگٹس جو تھے وہ آئیڈینٹیفائڈ تھے، پہلے ان کی شناخت ٹارگٹس کی ان کو کروائی گئی ہوئی تھی، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ اس گھر میں اور باقی لوکیشنز جہاں پہ بھی 9 مئی کو حملہ ہوا، اس کی تباہی بربادی پاکستان کے لیے یہ پیغام دینے کی کوشش کی دنیا کو اور ہمارے دشمنوں کو کہ پاکستان کی انسٹیٹیوشنز جو ہیں یا ان کی یادگاریں جو ہیں یا ان کے آفیسز جو ہیں یا رہائش گاہیں میں ولنریبل ہیں۔ یہ چیز جو ہے آپ ہندوستان سے تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارا ازلی دشمن ہے، لیکن کسی پاکستانی سے آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اس دن پاکستانیوں نے کیا، اور ایک شخص جو اقتدار کھو بیٹھا ہوا ہے، اپنے اقتدار کی ہوس میں کتنی دور جا سکتا ہے، 9 مئی کا دن جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی شہادت دے گا۔ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی وفاقی حکومت ہے، تحریک انصاف کے لوگ بہت تیزی سے تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، تو کیا امکان ہے مستقبل میں کہ وفاقی حکومت جو ہے تحریک انصاف پہ کوئی پابندی لگانے کا بھی سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے کل یا پرسوں میرا خیال ہے میں نے اس پہ بات کی ہے، اس بات کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے، اور جب بھی اس پہ فیصلہ ہوگا، ایک تو اتحادی پارٹیز جو ہیں ان سے بھی مشورہ ہوگا، اور پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ جو ہوا وہ تو جسٹیفائیبل ہے نہیں، بہت غلط ہوا، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ہم 99 کو یاد کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بھی ڈھیروں جو ہے وہ پولیٹیشنز کو اٹھا کے ایک پارٹی کے اندر ڈالا گیا، ایک نئی پارٹی بنی تھی۔ تو عمران خان سے اختلاف ہو سکتا ہے، عمران خان کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کے خیال میں تمام سیاستدانوں کو الگ کر دینا سیاست سے، کیا یہ صحیح عمل ہے؟ آپ لوگ اسے ڈیموکریٹک سپورٹ کرتے ہیں؟ میں ذرا آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، یہ جتنے لوگ ہیں ان کا کتنا سیاسی کیریئر ہے؟ یہ سارے پچھلے ان کو بہت زیادہ کنڈیم کرتی، کیونکہ میری سیاسی گرفتاری تھی، اور 1990 میں میں بہت چھوٹی تھی، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور میری سیاسی گرفتاری تھی، میری 6 دفعہ سے زیادہ بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی، اور جو پبلک پروسیکیوٹر تھا وہ آتا ہی نہیں تھا پیپر لے کے، اور پھر اس کے بعد انٹرم بیل ہوئی۔ میں دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک 3 دفعہ جو ہے وہ میں اریسٹ ہوئی، اور سب کو معلوم ہے کہ مجھے CIA سینٹر میں رکھا گیا تھا اور کیا حالات تھے۔ لیکن جب انسان جو ہے کسی نظریے کے ساتھ ہوتا ہے تو اپنا راستہ غلط نہیں کرتا، اور نظریہ اس کو طاقت دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، میں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ ہماری زندگی، ہمارے لیڈرز کی زندگی پاکستان پہ قربان ہے، اور ہم نے اپنے لیڈرز کو، اور ہمارے لیڈرز نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر کہ وہ تاریخ میں مرنا نہیں چاہتے، ڈکٹیٹر کے ہاتھ مر جائیں گے، انہوں نے پاکستان پہ قربان کر دیا، اپنے انسٹیٹیوٹ بچا لیے۔ کون سا ان کے ساتھ انصاف ہو رہا تھا؟ جو جسٹسز تھے ان کو ریٹائرڈ کیا گیا تھا، ان کو وہ باہر جا کے روئے، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے، لیکن جو غیر منصف تھے وہ اتنے آگے چلے گئے کہ وہ کہتے تھے کہ مونچھوں سے اپنے جوتے کے تسمے بنائیں گے، ذوالفقار علی بھٹو کے۔ آج لوگ ان کو لعنت دے کے یاد کرتے ہیں۔ کسی کے
कब्र पे मक्खियों ने हमला कर दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है किसी भी मुल्क की, वो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की आवाम के लिए काम करती है, और हर वो शख्सियत जो अपने मुल्क के आवाम के लिए और अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो गई हो, उसकी इज़्ज़त करती है और यही नज़रिया लेके चलती है कि जो इन शख्सियात ने अपने मुल्क के लिए किया, हम भी अपने मुल्क के लिए करें। ये कौन सा जज्बा था, ये कौन सा नज़रिया था, कौन सी ऐसी नई बात हो गई थी? लीडर्स गिरफ्तार होते रहते हैं कि अगर आपका लीडर गिरफ्तार हो गया तो आप कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरे पाकिस्तान को आग लगा देंगे। आपको शिकायत थी तो आपको शिकायत मौजूदा हुकूमत से थी या उन शहदा से थी जिन्होंने अपनी जानें इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी, उन इमारात से थी जो हमारे हीरोज़ के साथ मंसूब हैं, उन इमारात से थी जहाँ पे हमारी इदारों के लोग जो हैं रहते इदारों का सिंबल होती हैं। क्या मसला था?